बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हय्या अलल फलाह और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए पीर से हफ्ता हमारी आपके साथ बराह रास्त मुलाकात होती है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सवालात सुनते हैं। आपके जितने भी मसाइल होते हैं, रूहानी एतबार से हों या जिस्मानी एतबार से, तमाम आप हमारे साथ शेयर करते हैं और फिर आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाब दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, आपके सवालत सुनने के लिए हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारा टेलीफोन नंबर है, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होता है। वहाँ से आप नंबर नोट करके हमें कॉल करते हैं। इसके अलावा मैसेजेस के ज़रिए और खतूत के ज़रिए भी आपके पैगामात को हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, नहायत मुमताज़ आलिम दीन हैं। आप इन्हें अक्सर कोहिनूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। एक तवील अरसे के बाद आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। इन्हीं दिनों में, इसी वीक के अंदर हम जैसा कि आप वाकिफ़ है कि हम सब इनके लिए दुआ गो भी रहे हैं और इन्हें याद भी करते रहे हैं। मेरी मुराद पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर खैर आफियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले पीर साहब खुश आमदीद कि आप दोबारा कदम रंजा हुए हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। आपने इस वीक दोबारा हमें ज्वाइन किया और जिस तरह के हमारा जो पूरा स्टाफ है और हमारे जो नाजरीन हैं वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके लिए हमेशा जो है वो दुआ गो रहे, आपका इंतज़ार भी करते रहे कि आप कब हमें ज्वाइन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दोबारा घड़ियाँ अता फरमाई हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए और आज फिर हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये सब सेहत के हवाले से हमें रहनुमाई फरमाइए कि इसकी फ़ादियत और इसकी अहमियत और एक सेहतमंद इंसान वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका क्या मकाम है और एक इंसान को अपनी सेहत मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। और शुक्रिया क़िबला शाह साहब आपकी दुआओं का, आपकी यादावरी का। कल भी मैंने कहा कि आप दोस्तों ने बहुत याद किया और दुआएं की बिलखुसूस। बेशक। और ये दुआओं का सदका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता की। सब आपने जो मोहब्बतें बखेरी हुई है ना, ये सब उसका सिला है। हकीकत ये है कि दुआ में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है और हमें करनी चाहिए दुआ, हर एक के लिए करनी चाहिए। और जिस तरह आपने सेहत के लिए कहा कि देखें, अगर सेहत तंदुरुस्ती के बारे में पूछना है तो साफ ज़ाहिर है किसी बीमार से ही पूछेंगे। जितना बीमार को अंदाज़ा है सेहत का, तंदुरुस्ती का, उतना दूसरे को नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, सेहत भी है, बीमारी भी है। ये बेसिकली तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इसलिए रखी हैं कि हम अपने आप को सीधा कर सकें, कि कम अज़ कम जो हम बेरा रवि का शिकार होते हैं, जो हमसे कमियाँ कोताही होती हैं, जो हम भटक जाते हैं सीधे रास्ते से, तो ये एक पैगाम होते हैं बेसिकली छोटे छोटे अल्लाह ताला की तरफ से हमें, जो पैगाम आते जाते रहते हैं और फिर एंड पे यही पैगाम एक मौत की सूरत में भी आता है इंसान को और फिर हम अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। और जाना है हमारा सबका, ये ईमान भी है और अकीदा भी है। तो मौत, ये बीमारी भी एक मैसेज और पैगाम है। तो मुझे अंदाज़ा है कि शायद बेशुमार चीज़ें ऐसी हों को जो मैंने भी इस बीमारी के बाद तौबा की हो। अल्लाह ताला से हर वक्त ही तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए कि इंसान जब बीमार होता है तो फिर उसे साफ ज़ाहिर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ही याद आता है। बेशक। तो कमियाँ कोताहियाँ तो हम सब से होती रहती हैं। तो वाक़फ़ इस कंडीशन में इंसान ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगता है और मांगनी भी चाहिए। किसी हाल में भी अल्लाह से हम माफ़ी मांगें तो वो तो माफ़ करने वाला है, वो तो गफ़ूर रहीम है, तव्वाब रहीम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है तो इससे फ़ायदा उठाएँ, ना कि
کسی اور وقت کی ہم انتظار میں بیٹھے رہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، تو آپ کی اتباع اور اطاعت میں رہ کے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کام سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ تو حقیقت تو شاہ صاحب یہی ہے کہ بیمار آدمی جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میری کنڈیشن کیا، اور جب میں صحت تندرستی میں تھا تو وہ گیا۔ بے شک۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت لوگوں نے دعائیں کی ہیں، بہت ہی دعائیں کی ہیں، اور یہاں بھی دعائیں ہوتی رہی۔ رمضان شریف میں دوست گئے ہوئے تھے مدینہ شریف، وہاں بھی دعائیں ہوتی رہیں، اور سب ساتھیوں نے، اور میں تو سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بالخصوص رمضان المبارک کے عشرے میں دعاؤں میں یاد رکھا۔ ماشاءاللہ، یہ بالکل سعادت مندی کی بات ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا، سب ہی آپ سے پیار کرنے والے تھے، اور جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں وہاں تو کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا، اور یہی اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ نے مکمل صحت یاب فرمایا ہے، اور ہمارے ساتھ پھر آپ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ پھر سب موسم گرما جو ہے وہ اپنی شدت پر ہے، اور گرمی جو ہے ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں کیونکہ آج صحت کے حوالے سے ہی کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ماہرین صحت نے کہا ہے کہ جو ٹائیفائڈ بخار ہے، یہ سب سے زیادہ دیگر جو فیورز ہے یا بخار ہے، یہ ان میں سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے انسان کو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں شاہ صاحب، وظائف تو بعد میں آتے ہیں نا، سب سے پہلے تو احتیاط ضروری ہے کہ یہ جو گرمی اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے، ہم جو خوراک کھاتے ہیں، یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے جس طرح ہمارے پرانے بزرگ تھے، ہمارے لوگ تھے، سارا دن یہی گرمی ہوتی تھی اور وہ کام کرتے تھے۔ آج ہمارے اور بالخصوص ہمارے آنے والے بچوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، بڑی مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء، ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ بغیر ضرورت کے ہم اس گرمی سے باہر نہ جائیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کسی نے ڈیوٹیز پہ جانا ہے، کسی نے اپنے، تو وہ جائے، لیکن ایسا جیسے بے تکا ہم باہر پھرتے ہیں وہ تو اس سے احتیاط کریں۔ بالخصوص ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، اور میرا خیال اس دفعہ تو گورنمنٹ نے ارلی موسم جو سمر ویکیشن ہے وہ چھٹیاں بھی میرا خیال یا پرسوں سے چھٹیاں ہو جائیں گی، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑا جلدی ٹھنڈا باہر سے آتے ہیں تو ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں سانس لے کے باہر گرمی سے آئیں، سانس لے کے پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے ہم پانی پئیں، اور اتنا بھی ٹھنڈا نہ پئیں کہ ایک دم ہمارا جسم ہیٹ اپ ہے، باہر سے آئیں اور ٹھنڈا پانی پی کے، اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہم بے موسمی بھی کھاتے ہیں، بے موسمی پھل ہیں یا بے موسمی سبزیاں ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ان چیزوں سے بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ رہا پڑھنے کا مسئلہ، تو دیکھیں اب موسم کے اعتبار سے تو موسم اپنی جو اس کی کنڈیشن ہے یا جو بھی اس کے ثمرات ہیں وہ تو ظاہر ہوتے ہی ہوتے ہیں، گرمی ہے یا سردی ہے۔ تو باقی نماز ہی ہے، ہم نماز پڑھیں جب اس کا ٹائم ہو جائے، اور وقت کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس میں کچھ وظائف ایسے ہیں جو گرمی میں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، جس طرح درود شریف ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اس کو درود خضری کہتے ہیں۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، بتائی ہے بزرگوں نے کہ یہ ٹھنڈا درود شریف ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر ہے، اس کو پڑھیں، کچھ چیزوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ اس طرح سورۃ رحمان ہے، اس کو پڑھیں، صبح پڑھ سکیں تو پڑھیں اس کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرنا چاہیے انسان کو جو ہی نماز پڑھے،
تو تھوڑا سا ورد کرے تاکہ موسم کے اثرات سے وہ بچ سکے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم کچھ فرضی چیزیں ہیں، کچھ واجبات اور کچھ ہمارے وظائف کی چیزیں، ان کو انسان کو کرنا چاہیے. جی ناظرین، آپ کے لیے پیر صاحب نے بڑا خوبصورت بتایا ہے. ایک تو درود پاک، سب سے پہلے نماز کی پابندی. ہم ہمیشہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین و سامعین ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، ان سب کے لیے ہم باقاعدہ تلقین کرتے ہیں کہ 5 وقت کی جو ہے نماز ہے اس کو ضرور ادا کریں. اور پھر جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ درود پاک، درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یہ بکثرت پڑھیے، پڑھتے رہیے. اور اس کا سب سے آسان حل ہے، پچھلے پروگرامز میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ باوضو رہیے. باوضو رہنے کی صورت میں آپ یہ تمام چیزیں کر پائیں گے. جب باوضو رہیں گے تو نماز کے لیے بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے. پھر آپ کو بتایا گیا کہ سورہ کوثر کا ورد کریں. یہ مختصر سی صورت ہے، بلکہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اگر انسان اس کو 10 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے تو خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر اس کے فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں. اور پھر سورہ رحمان، یہ اس میں اللہ رب العزت کے اسماء ہے، اور اللہ رب العزت کی بہت زیادہ اس کے اندر تعریف کی گئی ہے. اور بار بار خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن جو ہے وہ کال یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ پیر صاحب موجود ہیں اور یہ آپ کی بات کو سماعت فرمائیں گے. اور پھر جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ہوں گے، جو بھی مسئلہ ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو اس کا حل بتائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایڈریس چل رہا ہے، آپ اس ایڈریس پر خط کے ذریعے بھی ہمیں اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. پھر صاحب، جس طرح کہ ابھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے حوالے سے سورہ رحمان میں ذکر ہوا ہے، تو انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی جو قدر کرے، اس حوالے سے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، نعمت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے صحت، تندرستی ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہی ہے. اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کھانے پینے والی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں تو ہیں ہی، اس سے ہٹ کے بھی بے شمار نعمتیں ہیں. آپ اپنی ایک باڈی کو لے لیں، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے دیکھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. جس کی نظر نہیں اس سے پوچھیں، جس کی قوت سماعت نہیں ہے اس سے پوچھیں، جو بول نہیں سکتا اس سے پوچھیں. یہ بڑی نعمت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نعمت کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے. اور قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے، اگر وہ اس نعمت کو سنبھالنے کے اہل نہیں رہتا ہے تو وہ نعمت کسی اور کو بھی مل جاتی ہے. جس طرح دولت بھی ہو سکتی ہے، اقتدار بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں کہ پھر وہ نعمت، پھر وہ بندہ پریشان رہتا ہے. اب خود اس اہل نہیں رہا کہ وہ اس نعمت کی حفاظت کر سکے، یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو عاجزی کے ساتھ اس کو سنبھال سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو دیتا ہے. تو نعمت جو بھی ہے، سب سے بڑا جو ہماری ڈیوٹی ہے نا، ہم اس کا شکر ادا کریں. جس طرح فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ سب سے بڑا کوئی بھی دو ہی تو چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو نعمت دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کسی مصیبت اور تکلیف میں آپ کو مبتلا کر دے تو آپ صبر کریں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہمارے جتنے بزرگ اسلاف، ہمارے اکابرین ہیں، ان دونوں چیزوں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے. اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کا شکر ہے. تو نعمتوں پہ سب سے زیادہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے جو بھی ہے، تو
سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ساتھ صحت دی ہے، ہر وقت ہم اس کا شکر ادا کریں، ہر شکر ادا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر تلاوت کریں، انبیاء کرام کا ذکر ہے قرآن میں، ہر موڑ پہ جب بھی کوئی ایسا کام آیا، کوئی ایسی کامیابی آئی، اللہ نے کسی پیغمبر کو کسی نہ کسی منصب پہ فائز کیا یا کوئی چیز عطا کی ہے، تو انہوں نے اینڈ پہ جا کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ انہوں نے کوئی اپنا کمال ظاہر نہیں کیا، ایک تو کہا اللہ کا فضل ہے، دوسرا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم ان انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے یا اللہ ہمیں عطا کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جب شکر کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، پھر میں اس کو اور دیتا ہوں، اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ آپ شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تمہیں دیتا رہے گا۔ ناشکری ہی ہے نا جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو ناشکری تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ حی علی الفلاح